मेरी शादी नदीम से हुई तो सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर शादी के बाद उसने मेरे करीब आना ही छोड़ दिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी, हर दिन उसके इंतजार में गुजरता। वो मुझसे बात करता तो बस रस्मी जुमले बोलता, जैसे कोई फर्ज अदा कर रहा हो। मैंने कई बार सोचा कि उससे पूछूं, मगर हया ने जुबान को बांध दिया। रात को वो देर से आता, थका हुआ बहाना बनाकर सो जाता। दिल में हजार वसवसे उठते, मगर मैं खामोश रही। घर में कोई नहीं था जिससे दिल की बात कह सकूं। वो कभी मेरे हाथ ना पकड़ता, ना मेरे करीब आता। मैं ऐसा ऐसा अंदर से टूटने लगी। कभी सोचती शायद मुझ में कोई कमी है, मगर बात कुछ और थी जो मेरे तसव्वुर से परे थी। मैंने एक शाम उसे रोक कर कहा, आज आप जल्दी आ गए, क्या तबीयत ठीक नहीं है? वो अखबार एक तरफ रखते हुए सर्द लहजे में बोला, नहीं तबीयत ठीक है, आज काम जल्दी खत्म हो गया। क्या कोई खास बात है? मैंने कहा कि खास बात तो कोई नहीं, बस आपसे बात करनी है। उसने कहा कि वो बहुत थका हुआ है और उसे आराम की जरूरत है। मैंने अगले दिन उसके लिए उसकी पसंद की बिरयानी बनाई। सारा दिन खूब बन संवर कर इंतजार किया कि शायद ये कोशिश हमारे बीच की बर्फ पिघला दे। शाम हुई, मैं चाय का कप लेकर बैठी थी और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने कमरे की हवा में भी मेरा वजूद महसूस नहीं किया। सीधा बाथरूम में चला गया। जब बाहर निकला तो उसके हाथ में किताब थी। उसने कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मैंने हिम्मत की और पूछा, नदीम, क्या आपको लगता है कि हमारी शादी सिर्फ रस्मी ताल्लुक है? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, यह सब तुम्हारा वहम है। अब ये बचकाना सवाल छोड़ो और मुझे पढ़ने दो। उसके इस रवैये ने मेरे दिल पर जैसे कफन लगा दिया। इसके बाद मैंने पूछना ही छोड़ दिया, बस इंतजार करना सीख लिया कि शायद वक्त खुद ही कोई राज खोले। दिन और रातें एक अजनबी के साथ एक ही छत के नीचे गुजरना एक ऐसा सजा बन गई जिसका कसूर मुझे मालूम नहीं था। मैंने फिर भी घर के सारे काम खुश उसलूबी से जारी रखे ताकि कोई मेरी तन्हाई या परेशानी का अंदाजा ना लगा सके। नदीम का यह तर्ज अमल रोज का मामूल बन गया था। वो दिन के वक्त भी अगर घर में होता तो कंप्यूटर या अपने फोन में मसरूफ रहता। एक बार तो उसने 3 दिन के लिए अचानक एक दफ्तरी ट्रिप का बहाना बनाया। हालांकि उसकी अलमारी से मुझे कोई सफरी बैग गायब नहीं मिला। मैंने दिल को समझाया कि यह मेरी ज्यादा सोचने की आदत है, मगर एक दिल अंदर से चीखता था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं। मैंने एक सुबह हिम्मत करके अपनी सास से बात करने की कोशिश की। नाश्ते पर जब नदीम ऑफिस जा चुका था, मैंने झिझकते हुए कहा, अम्मी, नदीम की तरफ से मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती है। सास ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया, अरे नदीम कामकाज वाला लड़का है, घर के अंदर रोमांस के लिए वक्त नहीं मिलता। तुम नई दुल्हन हो, ये सब होता है, इसकी फिक्र ना करो, बस अपने घरदारी पर ध्यान दो। उनके इस सर्द जवाब ने मुझे यह बावर करा दिया कि इस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं। सास तो नदीम की तरफ थी। मैंने एक दिन नदीम की शर्ट इस्त्री करने के लिए निकाली तो जेब में से एक छोटी नामालूम दवा की पट्टी और एक केमिस्ट का लंबा बिल निकला। बिल पर किसी दवा का नाम कोड में लिखा था और कीमत बहुत ज्यादा थी। मैंने दवा की पट्टी उलट पुलट कर देखी। वो नींद आवर गोलियों जैसी नहीं थी, मगर किसी खास मुरक्कब का हिस्सा लग रही थी। मैंने जल्दी से दोनों चीजें वापस रख दी और सोचा कि यह क्या राज हो सकता है। क्या वो किसी बीमारी में मुब्तला है और मुझसे छुपा रहा है? रात को मैंने नदीम के लिए दूध का एक गिलास तैयार किया और उसे पिलाया। वो बगैर किसी सवाल के पी गया और हमेशा की तरह कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। मैं सारी रात जागती रही, उसके चेहरे को देखती रही और यह सोचती रही कि इस गिलास में कुछ मिलाया तो नहीं गया। मुझे अब ये शुबा होने लगा था कि नदीम न सिर्फ मुझसे दूर रहता है, बल्कि वो जानबूझकर मुझे अपने करीब आने से भी रोकता है। मेरी तन्हाई गहरी होती जा रही थी और उसका अजनबीपन मुझे अजियत दे रहा था। मेरे शौहर का कमरे में होना भी मेरे लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था, जैसे कमरे में दो अजनबी रह रहे हों, मगर इनमें ताल्लुक सिर्फ एक छत का हो। इन दिनों मेरा देवर रहीम अक्सर हमारे कमरे के आसपास ही रहता। शुरू में मैंने उसकी मौजूदगी को मामूली समझा, मगर फिर महसूस किया कि वो मुझे अजीब नज़रों से देखता है। वो छोटी छोटी बातों पर तारीफ के बहाने तलाश करता और उसके लहजे में कुछ ऐसा होता जो मेरे दिल को चुभता। मैंने एक दिन सख्ती से कहा कि आइंदा मेरे कमरे के करीब ना आना। वो खामोश हो गया, मगर उसकी नज़रें बोलती थीं। मैं दिन भर घर में पर्दा करती, खुद को बचाने की कोशिश करती, मगर यह खौफ दिल में बस गया कि अगर किसी दिन उसने हाथ पर कर दी तो क्या होगा। मैंने सोचा नदीम से बात करूं, मगर उसकी तबीयत पहले से ही तलख थी। खामोशी मेरी सजा बन गई। एक दिन मैं किचन का काम करके निकल रही थी कि रहीम वहां आप मौजूद हुआ। उसने फौरन कहा, भाभी, आपके हाथ का ये सालन बहुत लजीज था। किसी को यकीन नहीं आता कि आप इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया, और आगे बढ़ने लगी।
تو اس نے اچانک میرے راستے میں آ کر برتن اٹھانے کی کوشش کی۔ اس دوران اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو گیا، حالانکہ برتن بالکل خالی تھا۔ یہ حرکت مجھے ناگوار گزری۔ وہ مسکرایا اور بولا، معاف کرنا، بس مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس دن ندیم کے کمرے میں آنے کا انتظار کیا اور سوچا کہ آج ہر حال میں اس سے بات کروں گی۔ جب ندیم نے اپنی روٹین کے مطابق کتاب کھولی تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ رحیم کا یہاں زیادہ رہنا مناسب نہیں۔ وہ ندیم نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ وہ کیا؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، اپنے بھائی سے ہی بات کرنے آتا ہے۔ تم حد سے زیادہ سوچتی ہو۔ ندیم کی بے رخی اللہ پرواہی نے میرے اندر کے خوف کو اور بھی بڑھا دیا۔ مجھے لگا جیسے میں اکیلی ہوں اس اجنبی گھر میں جہاں میرے شوہر کو بھی میری عزت کی پرواہ نہیں۔ رحیم کی موجودگی کمرے کے آس پاس بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنی حرکات میں زیادہ دلیر ہوتا گیا۔ ایک دن میں نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور دوپٹے کو درست کر رہی تھی کہ وہ اچانک دروازے پر آ گیا اور بولا، بھابھی، ندیم بھائی کے لیے کچھ ڈاک لایا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ باتھ روم میں ہیں اور خود دروازے سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، مگر رحیم آگے بڑھا اور بولا، آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی تعریف تھی جو میری عزت کو کھا رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، رحیم، میرے کمرے کے پاس مت آیا کرو۔ اگر ندیم بھائی سے کوئی کام ہے تو باہر دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دے دیا کرو۔ اس نے برا ماننے کی بجائے صرف ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، جیسے میری ناراضگی اس کے لیے کھیل ہو۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا، ایک خوشبودار لوشن، اور اسے چپکے سے کچن میں چھوڑ گیا۔ میں نے وہ تحفہ ندیم کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ رحیم نے دیا ہے۔ مجھے لگا کہ ندیم اب تو ضرور کچھ کرے گا، مگر وہ صرف ہنسا۔ تمہارا دیور ہے، بھابھی کے لیے کچھ لایا تو کیا ہو گیا؟ تم کیوں اتنا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں نے پہلی بار ندیم کے سامنے بہت غصے سے کہا، ڈرامہ؟ ندیم، مجھے تمہارے بھائی کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی بدنیتی کو محسوس کر سکتی ہوں۔ ندیم نے کتاب بند کی اور مجھ پر پلٹ پڑا، تمہارا مسئلہ کیا ہے عظمیٰ؟ تم اس گھر میں نفرت کا زہر گھول رہی ہو۔ رحیم شریف لڑکا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ تمہاری سوچ میں ہے، شاید تمہیں اس میں دلچسپی ہے اور اب تم اپنا قصور اس پر ڈال رہی ہو۔ اس کے آخری جملے نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ الزام سن کر میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور روتی رہی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب میں نہ صرف رحیم کے خوف میں جی رہی ہوں بلکہ ندیم کی نظر میں بھی میں ہی قصوروار ہوں۔ رحیم نے باہر مجھے پریشان دیکھ کر آنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اب اس گھر کا ہر کونا میرے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ندیم سے کہا کہ آپ اپنے بھائی کی شادی کر دیں تاکہ وہ گھر بسا لے۔ ندیم نے فوراً کہا، اچھا خیال ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی مناسب لڑکی۔ مجھے سکون ملا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہی بات میرے لیے عذاب بن جائے گی۔ چند دن بعد ندیم نے کہا، میں سوچ رہا ہوں تمہاری چھوٹی بہن عائشہ کو رحیم کے لیے رشتہ بھیج دوں، گھر کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے منع کیا مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ مجھے شک ہوا کہ ندیم میری بات کو محض ٹال رہا تھا یا اس نے میری پریشانی کو غلط سمجھا۔ میں نے ندیم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، ندیم، خدا کے لیے رحیم ٹھیک آدمی نہیں ہے، میں اپنی بہن کو اس کے نکاح میں نہیں دے سکتی۔ ندیم کا چہرہ سخت ہو گیا، اچھا، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ٹھیک نہیں؟ تمہاری طرح وہ بھی گھر میں کام کرتا ہے اور تم بھی یہاں کام کرتی ہو۔ اگر تم اتنی ہی پاک دامن ہو تو رحیم کو تم میں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے یہ کہتے ہوئے غصے سے کمرہ چھوڑ دیا۔ اس الزام نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر میرے لیے کوئی سہارا نہیں بلکہ میری بے بسی پر تضحیق کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور عائشہ کے رشتے سے متعلق خدشات کا اظہار کیا، لیکن والدہ نے کہا کہ تم اپنے گھر کا خیال رکھو، ہم نے تمہاری ساس سے بات کر لی ہے، رحیم اچھا لڑکا ہے۔ ندیم کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اور میرے پاس مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میں نے ندیم کے سامنے بہت منتیں کی، ندیم، اگر آپ کو رحیم کی شادی کرنی ہے تو کسی اور سے کر لیں، عائشہ تو ابھی چھوٹی ہے، اس کے خواب ہیں، اور مجھے رحیم کے رویے پر یقین نہیں آتا، وہ مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ اگر اس کی نیت صاف ہوتی۔ ندیم نے ہنس کر کہا، عظمیٰ، تم بہت جذباتی ہو رہی ہو، میں اور اماں نے سب دیکھ لیا ہے، رحیم کی شادی ہو جائے گی تو وہ تم سے بات کرنا چھوڑ دے گا، تم خامخواہ اپنے دل میں وسوسے پال رہی ہو، اور تم عائشہ کے لیے کیوں اتنا فکر مند ہو؟ تم چاہتی ہو کہ وہ کسی اور خاندان میں جائے جہاں تم اس کی دیکھ بھال نہ کر سکو۔ اس نے اس طرح بات کی جیسے وہ میرا خیر خواہ ہو۔ اس نے فوراً میری والدہ کو فون کیا اور بات کو اس طرح گھمایا کہ میری والدہ نے خود ہی اگلے ہفتے ملاقات کا وقت طے کر لیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو فون کیا اور صاف کہا، تم ابھی اس رشتے کے لیے ہاں مت کرنا، میں نے کچھ دن پہلے رحیم کو ایک عجیب حالت میں دیکھا تھا، میری بات مان لو۔ عائشہ نے کہا، بھابھی، آپ کی باتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں۔
सब कहते हैं रहीम भाई बहुत शाइस्ता है, मैं तो अम्मी की बात मानूंगी। मैंने एक दिन आयशा से मिलने की ठानी, मगर जैसे ही मैं तैयारी करके निकली नदीम ने मुझे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी माँ यहाँ आ रही हैं, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। मुझे लगा कि उसे पहले से ही सब मालूम था। घर में मुलाकात के दौरान नदीम और रहीम दोनों ने ऐसी मासूमियत और शाइस्तगी दिखाई कि मेरे वालिदैन उन पर कुर्बान हो गए। रहीम ने खास तौर पर एक परदेसी की तरह कम बात की और नदीम ने सारा बोझ खुद उठा लिया। मेरी साथ ने नदीम की हिमायत में मेरी वालदा से कहा, हम तो उज़्मा को भी अपनी बेटी समझते हैं और आयशा को भी। दोनों बहनें साथ रहेंगी तो कैसी अच्छी बात होगी। मेरे वालिदैन को लगा कि यह रिश्ता तो आसमानी फैसला है। मैं खामोश बैठी रही। आयशा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मी अब्बा खुश थे कि दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। मैं अंदर ही अंदर जल रही थी कि मेरी मासूम बहन एक ऐसे शख्स के हवाले होने जा रही है जिस पर मेरा दिल मुतमईन नहीं। शादी वाले दिन रहीम मुस्कुरा रहा था और आयशा शर्माई हुई थी। मैंने उसे सीने से लगाया तो आंखों से आंसू बह गए। मैं चाहती थी सब रोक दूं मगर बेबस थी। शादी के बाद ही रहीम को दुबई भेज दिया गया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरी बहन महफूज रहे, मगर किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। शादी की रात मैंने एक कोने में आयशा का हाथ पकड़ा और जल्दी से कहा, तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो फौरन मुझे बताना, चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं। आयशा ने मुझे हैरत से देखा और कहा, आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मैं उसे मजीद कुछ न कह सकी कि कहीं वो गलत अंदाजा न लगाए। अगले दिन रहीम की फ्लाइट थी। ये सुनकर मुझे कदर सुकून मिला कि कम से कम कुछ दिन के लिए आयशा महफूज रहेगी। नदीम ने इस मौका पर बहुत अच्छा शौहर बनने की कोशिश की। वो मेरे साथ बैठा रहा और कहा, आप खुश हो, रहीम बाहर चला गया है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने जोर देकर कहा कि चूंकि रहीम अभी दुबई गया है तो आयशा कुछ दिन मेरे कमरे के पास वाले कमरे में रहेगी। यह इंतजाम मुझे बहुत अजीब लगा, मगर मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि दिल को अब भी एक अनजाने खौफ ने घेरा हुआ था। शादी की रात खुशियों का एक ऐसा शोर था जिसमें मेरा दर्द दब कर रह गया। मैंने देखा कि नदीम और रहीम एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक वक्त आया जब नदीम ने रहीम को छत पर ले जाकर एक लिफाफा दिया और दोनों में तेज आवाज में बात हुई। मैं छुप कर सुनना चाहती थी मगर नहीं सुन सकी। अलबत्ता नदीम के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी और रहीम बहुत परेशान लग रहा था। जब वो नीचे आए तो रहीम ने मुझे देखा और फौरन नजरें हटा ली। उसका वो मासूम देवर वाला किरदार बिल्कुल खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसा शख्स नजर आ रहा था जो किसी बड़े दबाव में था। मैंने आयशा को उसकी रुखसती से पहले एक आखिरी बार गले लगाया और उसके कान में सरगोशी की, तुम्हें कोई चीज खाने को मिले, खास तौर पर दूध, तो छुप कर फेंक देना। आयशा ने मुझे अजीब नजरों से देखा मगर खामोशी से सर हिला दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उसे क्या इशारा दे रही हूँ। बस नदीम के रात के दूध और पिछले हफ्ते मिली दवा की पट्टी ने मेरे दिल में यह शुबा पैदा कर दिया था कि वो नशावर या नुकसानदार चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। अगले दिन रहीम की रवानगी ने सबको हैरान कर दिया। उसकी सास मेरी साथ ने एतराज़ किया, शादी के अगले ही दिन कौन जाता है, कम से कम 3 दिन तो रुकना चाहिए था ना। नदीम ने फौरन बीच में आकर कहा, यह कंपनी का मामला है अम्मा, बहुत ज़रूरी था वरना तरक्की रुक जाती। मैंने खुद उससे कहा कि चला जाए। नदीम ने आयशा को हमारे कमरे के बाहर साथ वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। उसने सबको बताया कि चूंकि वो नई दुल्हन है और रहीम पे नहीं है, इसलिए वो खुद उसका ख्याल रखेगा। नदीम के इस बहाने ने मुझे मजीद शक में डाल दिया कि वो क्यों आयशा को अपने करीब रखना चाहता है, खास तौर पर उस कमरे में जिसका दरवाज़ा हमारे कमरे के बिल्कुल मुकाबिल था। मैं रात को नदीम के बर्तन और दूध का गिलास देखने लगी। अब वो दूध पीना छोड़ चुका था, सिर्फ मेरे लिए लाता और कहता कि वो काफ़ी देर से पी चुका है। मुझे उसकी हरकत में अब एक गहरा राज नजर आ रहा था, एक तारीख साजिश जिसकी शिकार अब मेरी मासूम बहन भी बन चुकी थी। चंद हफ्ते बाद आयशा की तबीयत खराब होने लगी। पहले सबने आम जुकाम समझा मगर बुखार बढ़ता गया। नदीम उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाता और मुझे साथ जाने नहीं देता। वो कहता, तुम घर संभालो, मैं हूं ना। मैं उलझती मगर कुछ न कह पाती। आयशा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी हड्डियों पर गोया चमड़ा रह गया था। एक दिन वो मेरी गोद में रो पड़ी, आपके शोर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं हैरान रह गई मगर वो बेहोश हो गई। मैंने सोचा कल बात करूंगी मगर कल आया ही नहीं। आयशा की रंगत सर्द होती जा रही थी और उसके जिस्म पर नील पड़ने लगे थे। मैंने एक दिन नदीम से आयशा की रिपोर्टें मांगी और कहा, मुझे अस्पताल चलना है, यह आम बुखार नहीं, मैं एक बार अपनी अम्मी से भी बात करूंगी। नदीम ने शदीद गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला,
تم خواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو، وہ بس تھوڑی سی کمزور ہے، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، رپورٹس میرے پاس محفوظ ہیں، تمہیں ان سے کیا لینا دینا؟ اس کے اس رویے نے میرے دل میں بڑے خدشات پیدا کر دیے۔ میں نے چھپ کر عائشہ کے سامان میں دیکھا، شاید کوئی دوا مل جائے، مگر کچھ نہیں ملا۔ ایک شب میں عائشہ کے پاس بیٹھی تھی، وہ بہت کمزوری سے بولی، بھابھی میرا یہاں دل نہیں لگتا، جب سے رحیم دبئی گئے ہیں مجھے ہر وقت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا، کس بات کا ڈر؟ رحیم تو دبئی میں ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، کسی کا ڈر نہیں، بس میں نہیں جانتی، مجھے لگتا ہے وہ دوائیاں ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید بات کرنے کے قابل نہ رہی۔ میں نے رات بھر جاگ کر پہرا دیا، مگر ندیم رات کو کہاں غائب ہوتا مجھے معلوم نہ تھا۔ عائشہ کی حالت روز بروز بگڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک دائمی خوف تھا۔ میں نے ایک بار اسے اپنے کمرے میں بلا کر ادرک اور شہد کا نسخہ دیا، مگر اس نے کہا، بھابھی ندیم بھائی مجھے جو دوائی دیتے ہیں وہ بہت کڑوی ہوتی ہے اور اس کے بعد مجھے بہت نیند آتی ہے، مجھے وہ نہیں لینی، مگر وہ ہر رات زبردستی دیتے ہیں۔ اس کے انکشاف نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ میں نے اسے دوبارہ یاد دلایا کہ وہ چیزیں پھینک دیا کرے۔ میں نے ایک دوپہر جب ندیم آفس گیا ہوا تھا، ایک مقامی ڈاکٹر کو فون کیا اور عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ علامات کسی زہریلی چیز کے مسلسل استعمال کی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے ٹیسٹ فوراً ہونے چاہیے۔ میں نے ندیم سے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، ہم عائشہ کو آج وہاں لے جائیں گے۔ ندیم کا چہرہ پھک ہو گیا اور اس نے غصے سے فون چھین کر ڈاکٹر کو کال کی اور سختی سے کہا کہ مریض کی طبیعت اب ٹھیک ہے اور وقت منسوخ کر دیا۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو؟ اس نے مجھ پر چیخ کر کہا۔ ایک رات میں نے جاگنے کی بہت کوشش کی اور جب ندیم خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دروازے کی جھری سے دیکھا وہ عائشہ کے کمرے میں گیا اور اس نے ایک چھوٹا سا چمچ کسی مایا سے بھر کر عائشہ کے منہ میں ڈالا۔ جو غالباً اس کی گہری نیند کی حالت میں تھی، وہ جلدی سے باہر نکلا اور چمچ کچن میں دھو کر واپس آ گیا۔ میں ڈر سے بے حس ہو چکی تھی۔ وہ دوا کیا تھی؟ کیا وہ اسے قتل کر رہا تھا؟ میں نے ندیم کے کمرے کی میز پر تلاشی لی، مگر اب کی بار کوئی کیمسٹ کا بل یا دوا کی پٹی نہیں ملی۔ ندیم نے شاید سب کچھ چھپا دیا تھا۔ عائشہ کا رو پڑنا اور یہ کہنا کہ آپ کے شوہر مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اب میرے لیے خوفناک اعتراف بن چکا تھا، مگر ثبوت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری بے بسی اب میری بہن کی زندگی کی قیمت پر تھی اور یہ احساس مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پورا گھر شور میں ڈوبا تھا۔ عائشہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری دنیا جیسے تھم گئی۔ میں چیخ چیخ کر روئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ عائشہ کی موت کی خبر سن کر میرا سر چکرا گیا تھا۔ میں نے جب اس کے جسم کو چھوا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کی موت بہت پرسکون نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر خوف کی آخری لکیریں جمی ہوئی تھیں، جسے ندیم نے جلدی میں پردے سے چھپا دیا تھا۔ ندیم نے گھر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ عائشہ کو کوئی پرانی خاندانی بیماری تھی جو اچانک شدت اختیار کر گئی۔ اس نے میرے والدین کو بھی یہ یقین دلا دیا کہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں عائشہ رہتی تھی، اور جب سب تدفین کے لیے نکل چکے تھے میں چپے سے اندر گئی اور عائشہ کے بستر کے نیچے تلاشی لی۔ وہاں مجھے تو خالی دوا کی پٹیاں ملی۔ ان پر کوئی خاص نام درج نہیں تھا، مگر ان کے ڈیزائن میں اور ان خالی پٹیوں میں فرق تھا جو ندیم کے جیب سے ملی تھی۔ میں نے انہیں اپنے لباس میں چھپا لیا اور باہر نکل آئی۔ تدفین کے بعد ندیم نے ایک انتہائی جذباتی تقریر کی جس میں اس نے عائشہ کی اچھائیوں اور اس کی موت پر اپنا غم ظاہر کیا۔ ہر کوئی اس کی دیکھ بھال کی تعریف کر رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رحیم کی واپسی نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ وہ 3 دن بعد دبئی سے آیا اور اس کا رویہ ایک ایسے شخص کا تھا جسے اپنی بیوی کی موت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب میں نے اسے قبرستان میں تنہائی میں گھیر لیا اور اس کی بے حسی پر سوال کیا تو اس نے میری بات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک عجیب جواب دیا، کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ چاہتے ہوئے بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ میرا غم یہاں نہیں، میری روح میں ہے۔ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور چلا گیا۔ یہ جواب ایک قاتل کا نہیں بلکہ کسی پوشیدہ راز کے بوجھ تلے دبے ہوئے شخص کا لگ رہا تھا، مگر میرے ذہن میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یا تو رحیم نے ہی ندیم کے اشارے پر یہ سب کیا ہے یا وہ اس کی سازش میں برابر کا شریک ہے۔ ندیم کا رحیم کے ساتھ وہ پرائیویٹ گفتگو اور رحیم کی جلدی روانگی اب ایک بہت بڑے راز کی پردہ داری کر رہی تھی، اور اس راز کی قیمت میری بہن کی جان تھی۔ وقت گزرنے لگا مگر میری آنکھوں میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن ندیم کو بخار ہوا جو دنوں میں خطرناک بن گیا۔ وہ کمزور ہوتا چلا گیا، چہرہ پیلا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔
میں نے کہا چلیں بڑے ہسپتال ٹیسٹ کرواتے ہیں، مگر وہ چپ رہا۔ ندیم نے ہسپتال جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے اندر سے بند کر دیا اور کہا میں مرنے والا ہوں اور مجھے تمہارے لیے کوئی درد نہیں ہے۔ میں یہ سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑ کر کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ مگر وہ بس خاموش ہو کر چادر اوڑھ کر سو گیا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کا رویہ اور بھی زیادہ پر اسرار ہوتا گیا۔ وہ مجھ سے کوئی دوا نہیں لیتا تھا، بس چپکے سے کمرے میں رہ کر خود ہی کچھ کھاتا پیتا رہتا۔ ایک دن میں نے ندیم کے ٹیبل پر ایک نئی دوائی دیکھی جو عائشہ کی دوائیوں سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے اس دوا کی تصویر کھینچ لی تاکہ بعد میں کسی فارمسٹ کو دکھا سکوں۔ ندیم کی بیماری تیزی سے شدت اختیار کر گئی۔ میں نے اس کے جسم پر بھی وہی سیاہ نیل پڑتے دیکھے جو عائشہ کے جسم پر تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک خوفناک ربط محسوس ہوا، جیسے وہ دونوں ایک ہی راستے پر جا رہے ہوں۔ اس کے باوجود میرے انسانیت نے مجھے اسے بچانے پر مجبور کیا۔ میں نے بارہا اسے التجا کی ندیم میں نے تمہیں تکلیف دی ہے تو تم مجھے سزا دو، مگر ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ ندیم نے مجھے ایک دن اپنے پاس بلا کر بڑی نحیف آواز میں کہا عظمیٰ میرا وقت آ چکا ہے اور میں اسی انجام کا حقدار ہوں۔ تمہیں اس راز کا علم نہیں ہوگا جس کے بوجھ تلے میں ہوں۔ آپ صرف صبر کرو۔ اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ خودکشی کر رہا ہے یا جان بوجھ کا علاج نہیں کروا رہا۔ میں نے ندیم کو ایک جوس کا گلاس بنا کر دیا جس میں کوئی دوا نہیں تھی، مگر وہ اس لینے سے ڈرتا تھا۔ اس نے مجھ سے گلاس لے لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، مگر مجھے اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھانے نہیں دی۔ ایک رات جب ندیم کا بخار بہت تیز تھا، اس نے خوفناک آواز میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ نہیں مری، میں نے نہیں کیا، وہ بے قصور تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ میرے ہاتھ کو جھٹک کر بولا دور ہو جاؤ، تم سب گناہگار ہو۔ اس کی اس حالت نے مجھے مزید مشکوک بنا دیا۔ میں نے اگلی صبح اس کے پھینکے ہوئے کچرے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس پر لیبل دھندلا ہو چکا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ وہ مایا ہے جو میں نے عائشہ کو دیتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ جب ندیم کی موت واقع ہوئی تو اس کے کمرے میں شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی جسے سب نے بیماری کا نتیجہ سمجھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی زہریلی چیز کی بو ہے۔ رحیم جو ندیم کی موت کے وقت وہاں موجود تھا اس بار حیرت انگیز طور پر غمگین تھا، مگر یہ غم اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد لے کر آیا تھا جو عائشہ کی موت کے وقت کی بے حسی سے بالکل مختلف تھا۔ یہ تضاد میرے اندر اب ایک نیا شک پیدا کر گیا، کیا رحیم نے ندیم کو قتل کر کے عائشہ کی موت کا بدلہ لیا؟ کچھ دن بعد میں چپکے سے ہسپتال گئی اور ڈاکٹر سے پوچھا میرے شوہر کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ ڈاکٹر نے فائل دکھائی اور کہا انہیں کسی نے کھانے میں زہریلی دوا دی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زہر ایستگی سے دیا گیا تھا جو جسم کے اہم اعضاء کو آہستہ آہستہ ختم کرتا گیا، اور اس کے علامات بھی کسی دائمی بیماری سے ملتے تھے۔ اصل میں کسی نے اتنی ہوشیاری سے زہر دیا کہ یہ قدرتی موت ہی لگتی ہے، مگر ہم نے تفصیل سے ٹیسٹ نہ کیے ہوتے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ ندیم کافی عرصے سے اندرونی طور پر بیمار بھی تھے جس کی وجہ سے زہر نے تیزی سے اثر کیا۔ یہ سن کر میرے ذہن میں تمام واقعات ایک ساتھ گھوم گئے۔ رحیم کی میرے کمرے کے پاس موجودگی، عائشہ کی موت پر اس کی بے حسی اور ندیم کی موت پر اس کا گہرا غم۔ میرے خیال میں رحیم نے انتقام میں ندیم کو وہی زہر دیا جو ندیم نے عائشہ کو دیا تھا۔ رحیم اب بھی اس گھر میں تھا اور میری ساس اسے شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی تاکہ وہ گھر اور کاروبار سنبھالے۔ میں نے اپنی ساس کے پاس جا کر کہا میں رحیم سے شادی کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے، رحیم کا کمرہ وہی ہوگا جو ندیم کا کمرہ تھا اور ہم کسی کو اس کی تلاشی نہیں لینے دیں گے۔ میری ساس بہت خوش ہوئی کہ میں نے اتنی جلدی ہاں کر دی۔ میں نے خود رحیم سے شادی کی بات کی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شدید تناؤ تھا۔ میں نے پوچھا تم اسے شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے جو تمہارا خیال رکھے اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ مجھے لگا یہ سب اس کا ڈھونگ ہے تاکہ وہ اپنے جرم کے نشانات مٹا سکے۔ نکاح کے وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ بدلہ صرف میرا مقصد ہے۔ مجھے ہر صورت رحیم کی حقیقت جاننی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر اسے شادی کی کہ میں اب اس کی بیوی ہوں، اس کے قریب رہ کر میں اس کے راز تک پہنچ سکتی ہوں اور میری بہن اور شوہر کی موت کا بدلہ لے سکتی ہوں۔ نکاح کے بعد رحیم نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا،
وہ بس خاموش رہا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید گناہ کے خوف سے مجھ سے دور رہتا ہے، مگر میرا دل شک میں ڈوبا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کا سوچا۔ ایک دن وہ دبئی گیا تو میں نے اس کا کمرہ چھان مارا۔ وہاں ایک فائل رکھی تھی، میرے شوہر ندیم کی میڈیکل رپورٹ۔ میں نے جیسے ہی کھولی دل بیٹھ گیا۔ رحیم کا کمرہ بہت منظم تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے ایک ایک کونا دیکھا، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو اسے قاتل ثابت کرے۔ وہ بہت خاموش تھا اور اس کی یہ خاموشی مجھے بہت ڈرا رہی تھی۔ شادی کی بات کی راتیں بہت عجیب تھیں۔ رحیم کمرے میں آتا، میری طرف ایک نظر دیکھتا اور خاموشی سے صوفے پر جا کر سو جاتا۔ میں بستر پر لیٹی رہتی اور میری آنکھوں میں ندیم کا خوف اور عائشہ کا درد ہوتا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، یہ کیسی شادی ہے رحیم؟ کیا تم نے سب رسم نبھانے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے کہا، عظمیٰ ہمارے بیچ ابھی ندیم کا سایہ ہے۔ جب تک تم اپنے دل سے اس شک کو نہیں نکال دو گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی چبھن تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا شک ہے۔ اس کے اس رویے نے میرے شک کو اور بھی پختہ کر دیا کہ وہ کسی گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ میں موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن رحیم نے کہا کہ اسے کسی ضروری کام سے دبئی جانا ہے۔ وہ ایک ہفتے کے لیے چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرے پاس واحد موقع ہے۔ میں نے ندیم کے پرانے کمرے، اب رحیم کی ہر دراز اور الماری کی تلاشی لی۔ میں نے وہ تمام جگہوں کو دیکھا جو ندیم استعمال کرتا تھا۔ مجھے کوئی زہر، کوئی خالی شیشی نہیں ملی، مگر پھر مجھے شک ہوا کہ ندیم نے چیزیں کہاں چھپائی ہوں گی۔ میں ندیم کی میز کے نیچے ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ دراز کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہے۔ میں نے زور لگایا اور دیکھا کہ دراز کے پیچھے کی لکڑی ہٹ گئی اور اندر ایک باریک سیاہ پلاسٹک کا فولڈر چھپا ہوا تھا۔ اس فولڈر میں موجود کاغذات میرے پچھلے تمام شک و شبہات سے کہیں زیادہ بھیانک تھے۔ پہلی دستاویز ایک میڈیکل رپورٹ تھی جس میں واضح طور پر لکھا تھا ایڈوانس سٹیج HIV ایڈز۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے رپورٹ کے ساتھ موجود کاغذ کو دیکھا جو ندیم کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط تھا۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ ندیم ایڈز جیسے مہلک مرض میں مبتلا تھے، اور ایک خط بھی تھا ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں، میری بہن سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجبوری میں مجھ سے شادی کی تاکہ میری بہن تک پہنچ سکے۔ میں وہ خط پڑھتی گئی اور زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ رپورٹ میں تاریخیں درج تھیں جو عائشہ کی شادی سے پہلے کی تھیں، گویا یہ بیماری ندیم کو بہت پہلے سے لاحق تھی۔ خط میں پہلا جملہ ہی مجھے گہرائی میں لے گیا۔ عظمیٰ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو یقیناً میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، اور شاید تمہیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ تم نے میری وجہ سے اپنے دل میں کتنا زہر بھر لیا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی محبت صرف عائشہ تھی، مگر خاندانی دباؤ میں اسے مجھ سے شادی کرنی پڑی تاکہ وہ عائشہ کے قریب رہ سکے۔ ندیم نے اپنی بیماری کی تفصیلات بیان کی تھیں کہ جب اسے علم ہوا تو اس نے ہر طرح کی دوا لینا چھوڑ دی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے اپنی بیماری کسی کو نہیں بتائی تاکہ اسے لوگ حقارت سے نہ دیکھیں۔ وہ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ندیم کا علاج اس بیماری کے درمیانی مرحلے میں ہی رک گیا تھا، یعنی وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ رپورٹ میرے ذہن میں ایک نیا طوفان کھڑا کر گئی۔ اگر ندیم ایڈز میں مبتلا تھا تو اس نے شادی کیوں کی اور وہ مجھ سے کیوں دور رہتا تھا؟ پھر میرا دھیان خط کی طرف گیا۔ خط میں ندیم نے لکھا تھا کہ اس کی اور عائشہ کی ملاقات کئی سال پہلے یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر چونکہ میں بڑی بہن تھی اس لیے خاندان نے مجبوری میں پہلے میری شادی ندیم سے کروا دی۔ میری زندگی کا واحد مقصد صرف عائشہ کو پانا تھا، اور تمہارے ساتھ میرا رشتہ صرف ایک ڈھونگ تھا تاکہ میں تمہارے گھر میں رہ کر اس کے قریب رہ سکوں۔ یہ سطریں پڑھ کر مجھے لگا کہ میں نے ندیم کی تنہائی کو غلط سمجھا۔ وہ مجھ سے دوری نہیں بنا رہا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی بیماری اور اپنے مکروہ ارادوں سے بچا رہا تھا۔ اس کا میرے قریب نہ آنا، اس کا مجھ سے بے رخی برتنا، یہ سب اس لیے تھا کہ وہ کسی اور کے قریب جانا چاہتا تھا۔ میرا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں صرف ندیم کی بے رخی پر رو رہی تھی، اور یہاں وہ میری بہن کو پانے کے لیے اتنی بڑی سازش کر رہا تھا کہ اس نے مجھ سے بیماری کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے وہ خط کھولا جو ندیم کے کمرے سے چھپے فولڈر میں ملا تھا۔ لفظوں نے جیسے میری سانس روک دی۔ خط کی پہلی سطر تھی، عظمیٰ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ میں وہ سب لکھ رہا ہوں جو میں نے کسی سے نہیں کہا۔ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ تھامے بیٹھی تھی۔ اس میں جو لکھا تھا وہ انسانیت کے لیے شرم اور میرے وجود کے لیے عذاب تھا۔
ندیم نے اعتراف کیا تھا کہ وہ عائشہ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے نہیں۔ اس نے مجبوری میں مجھ سے شادی کی تاکہ میری بہن کے قریب رہ سکے۔ یہ تعلق ایک دھوکہ تھا، ایک پردہ جس کے پیچھے گناہ کا جہنم سلگ رہا تھا۔ خط میں اس نے لکھا تھا کہ جب اسے HIV ایڈز کی بیماری کا علم ہوا تب وہ جان چکا تھا کہ اب وہ عام زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اس کے دل میں ایک جنون تھا، عائشہ کو پانے کا جنون۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھ سے فاصلہ رکھ کر اپنی بیماری چھپا رہا ہے، مگر اس کے اندر کا شیطان ہر حد پار کر چکا تھا۔ میں تم سے دور اس لیے نہیں تھا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں اپنی بیماری سے بچانا چاہتا تھا، مگر عائشہ کے معاملے میں میں خود کو نہیں روک سکا۔ میں ہر جملہ پڑھتے ہوئے لرز رہی تھی۔ ندیم نے اعتراف کیا کہ اس نے رحیم کو ایک بڑی رقم دے کر دبئی بھیجا تاکہ شادی کی رات وہ عائشہ کے قریب جا سکے۔ میں نے اسے کہا کہ کمپنی نے فوری پروجیکٹ دیا ہے۔ اسے لگا میں بھائی ہوں، میرا کہا نہیں ٹال سکتا۔ وہ چلا گیا اور اس رات میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا۔ اس رات میں نیند آور دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ندیم نے وہی دوا میرے دودھ میں ملائی تھی جو اسے پہلے بھی دیتا آیا تھا تاکہ میں بے ہوش رہوں اور وہ میرے کمرے سے نکل کر عائشہ کے کمرے میں جا سکے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف اس سے بات کروں گا، مگر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اسے وہی زہر دیا جو میری رگوں میں تھا۔ مجھے لگا محبت جرم کو مٹا دے گی، مگر اگلی صبح میں خود کو ایک قاتل محسوس کر رہا تھا۔ یہ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا شادی کے فوراً بعد رحیم دبئی گیا اور عائشہ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رہنے لگی۔ وہی وہ لمحہ تھا جب ندیم نے اپنا گناہ شروع کیا۔ میں کانپتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میرے سامنے اب ایک نیا خوفناک منظر کھل چکا تھا۔ میرا شوہر میری بہن کا قاتل بھی اور اس کا محبت کرنے والا بھی۔ خط کے اگلے حصے میں ندیم کی تباہی لکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا جرم زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ چند ہفتے بعد عائشہ بیمار ہونے لگی۔ میں نے اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے جانا شروع کیا، مگر رپورٹس دے کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں وہی بیماری ظاہر ہوئی جو مجھ میں تھی۔ اب ندیم کے لیے دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف عائشہ کی عزت بلکہ اس کی زندگی چھین لی۔ میں نے اسے مارا نہیں، مگر میں نے اسے زندہ بھی نہیں رہنے دیا۔ میں نے اپنی محبت کو موت کا تحفہ دیا۔ میں تصور میں عائشہ کا زرد چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر نیل کے داغ اور لرزتی سانسیں تھیں۔ ندیم نے اسے دوا کے نام پر وہی زہر دینا شروع کر دیا جو وہ خود بھی استعمال کرتا تھا۔ یہ زہر جسم کو ایسا ایسا کمزور کرتا ہے اور موت کو قدرتی بیماری کا روپ دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیماری کسی اور تک پہنچے، نہ رحیم، نہ تم، نہ کوئی اور۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سب کو ختم کر دوں گا، اپنی محبت، اپنی بیماری اور اپنی زندگی۔ اب اس کا جرم خوف میں بدل چکا تھا۔ وہ خود کو نہ عدالت کے سامنے پیش کر سکا نہ اللہ کے، اس لیے اس نے اپنی موت کا انتظام خود کیا۔ میں وہی زہر خود بھی لینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ میری موت عائشہ کی طرح ہو تاکہ لوگ اسے قدرتی سمجھیں اور میرا راز ہمیشہ دفن رہے۔ میں خط کے آخری حصے تک کانپتی رہی۔ ندیم نے لکھا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کو بھی جھوٹ بولا اور رپورٹس خود بدلوا دی تاکہ کوئی سچ تک نہ پہنچے۔ وہ کہتا ہے میں خود کو سزا دے رہا ہوں، میری موت میری بخشش نہیں، میرا کفارہ ہے۔ اس نے آخر میں لکھا تھا کہ رحیم بے قصور ہے، وہ صرف میری خاطر چپ رہا۔ اس پر اگر کبھی شک ہو تو یہ خط اسے بے گناہ ثابت کرے گا۔ میں نے وہ خط سینے سے لگایا مگر دل پھٹ گیا۔ میری بہن کی موت حادثہ نہیں، ایک ایسا زہر کا نتیجہ تھی۔ ندیم قاتل نہیں، خود اپنی لعنت کا شکار بن چکا تھا۔ کئی دن تک میں کمرے میں بند رہی، کبھی خط کو دیکھتی، کبھی خود کو۔ میری پوری زندگی جھوٹ کے سہارے کھڑی تھی۔ رحیم پر جو شک میں نے کیا، جو نفرت میں نے دل میں بسائی، وہ سب غلط تھی۔ میں نے اسے قاتل سمجھا، حالانکہ وہ خود ایک بے گناہ قیدی تھا، اپنے بھائی کے راز کا قیدی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے فاصلہ کیوں رکھتا تھا، کیوں میرے قریب نہیں آتا تھا، کیوں وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ وہ میرے غصے اور الزام کے باوجود چپ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ بولنے سے میں ٹوٹ جاؤں گی۔ رحیم کے لیے یہ سب جینا عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ ہر روز اس گھر میں رہتا جہاں اس کی بیوی عائشہ کی یاد اور بھائی ندیم کا گناہ دیواروں میں بس گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید پاگل ہو جاتی۔ میں نے اللہ کے حضور سر جھکا کر کہا، یا رب، میں نے ظلم کیا، میں نے ایک بے گناہ کو مجرم سمجھا۔ میری بہن کی موت تیری تقدیر تھی، مگر میں نے اس کا الزام ایک بے قصور انسان پر لگا دیا۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ رحیم کے سامنے جا کر اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کروں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ دبئی سے واپس آئے گا میں اسے سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ میں نے وہ خط اور میڈیکل رپورٹ سنبھال کر رکھ دی۔ یہ اب میرے ضمیر کا بوجھ نہیں بلکہ میرے سچ کی نشانی تھی۔
رحیم دبئی سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر گہری خاموشی تھی، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر اداسی، مگر کہیں ایک چھپا ہوا سکون بھی۔ اس نے مجھے دیکھا جیسے برسوں بعد کوئی پرانا باب بند ہونے والا ہو۔ میں نے آہستہ سے وہ خط اس کے سامنے رکھا، وہی خط جو ندیم کے کمرے سے ملا تھا، جس نے ہماری زندگیوں کے سارے راز کھول دیے تھے۔ رحیم نے خط کھولا، چند لمحے خاموشی سے پڑھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ میں رو پڑی، میرے دل میں شرمندگی اور پچھتاوے کا طوفان تھا۔ مجھے معاف کر دو رحیم، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں قاتل سمجھا، تم سے نفرت کی، یہاں تک کہ تم سے شادی بھی بدلے میں کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم ہی سب سے زیادہ بے گناہ تھے۔ رحیم کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں جانتا تھا کہ ایک دن تم یہ خط پڑھو گی۔ ندیم بھائی نے مجھے قسم دی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اس سچ سے ٹوٹ جاؤ۔ میں نے سسک کر پوچھا، تم نے سب دیکھا، سب جانا، پھر بھی چپ کیوں سادھی، کیوں برداشت کیا اتنی نفرت؟ رحیم نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں درد دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم سکون سے جی سکو، چاہے میں خود الزام سہ لوں۔ تمہارا شک میری سزا تھی عظمیٰ، اور میں نے وہ سزا قبول کر لی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے کہا، اب میں سچ جان چکی ہوں، اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ہم دونوں ایک ہی زخم کے وارث ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا مرہم بننا ہوگا۔ رحیم نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما، اس کے ہاتھ میں ایک نرمی تھی، جیسے برسوں کی سرد دیوار گر گئی ہو۔ اللہ نے ہمیں دوسرا موقع دیا ہے عظمیٰ، اب ہمیں اس موقع کو سچائی اور پاکیزگی سے جینا ہے۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ندیم کا خط جلا دیا جائے۔ ہم نے اس کے گناہ کو ماضی کی راکھ میں دفن کر دیا، مگر اس انجام کی یاد ہمیشہ دل میں رکھی۔ میں نے شعلے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کاغذ نہیں چل رہا، یہ وہ گناہ ہے جس نے ہمیں سچائی تک پہنچایا۔ کچھ دن بعد ہم دونوں عائشہ کی قبر پر گئے۔ ہوا میں خاموشی تھی اور سورج ڈھلتے وقت کی کرنیں قبر کی مٹی پر چمک رہی تھی۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور ہر آیت کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ رحیم کے چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو برسوں بعد نصیب ہوا ہو۔ میں نے قبر کے قریب بیٹھ کر دل میں کہا، عائشہ تم بے گناہ تھی، تمہارا درد اب ہماری دعا بن چکا ہے۔ تم جا چکی ہو، مگر تمہاری معصومیت نے ہمیں سچائی تک پہنچا دیا۔ اگلے ہی ہفتے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اور رحیم دونوں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ کہیں ندیم کی بیماری کا سایہ ہم پر نہ ہو۔ رحیم نے فوراً کہا، یہ قدم سب سے ضروری ہے عظمیٰ، ہمیں اپنی نئی زندگی سچائی کے ساتھ شروع کرنی ہے۔ ہم دونوں نے تمام ضروری ٹیسٹ کروائے، نتائج آئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الحمدللہ ہم دونوں بالکل صحت مند تھے۔ اللہ نے ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ اس خوفناک آزمائش سے بھی محفوظ رکھا۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور رحیم نے دھیرے سے کہا، دیکھا اللہ ظالم نہیں ہوتا، وہ صرف انسان کو آزما کر پاک کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، زندگی نے آہستہ آہستہ اپنے رنگ واپس لیے۔ میں اب ماں ہوں، میرے بیٹے کی آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو شاید اللہ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر دی ہے۔ رحیم رات کو میرے پاس بیٹھتا ہے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور میں خاموشی سے سوچتی ہوں کہ کبھی یہ ہاتھ نفرت کے فاصلے میں گم تھے اور آج یہ یاد میرا سہارا ہے۔ ندیم اور عائشہ کا سایہ آج بھی ہمارے دلوں میں ہے، مگر اب وہ سایہ خوف کا نہیں بلکہ توبہ اور سچائی کا ہے۔ ہم نے گناہ کی راکھ سے اپنی نئی زندگی کا چراغ جلایا ہے، اور اس بار یہ چراغ ایمان سے روشن ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اندھیرے سے روشنی دکھائی، اسی طرح ہر اس روح کو سکون دے جو سچ جاننے سے پہلے مر گئی۔ رحیم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ہم نے اپنی کہانی کا انجام خود لکھا ہے عظمیٰ، اب کوئی ہمارا ماضی نہیں، صرف ہمارا مستقبل ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور باہر آسمان پر پھیلتے چاند کو دیکھا، وہ چاند جو کبھی ہماری راتوں کا گواہ تھا آج ہماری نئی زندگی کا نگران بن چکا تھا۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔